नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम अहबाब, सूरतुल माइदा के मज़ामीन और सूरतुल माइदा का खुलासा हम ज़िक्र करने लगे हैं। इससे कबल ये चीज़ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि सूरतुन निसा में उमूरे इंतज़ामिया काफ़ी तफसील से बयान हुए थे, लेकिन उस सूरह मुबारका में तौहीद का बयान इख्तिसार के साथ हुआ था। अब ये जो सूरतुल माइदा है, इसके अंदर तौहीद का बयान तफसीली अंदाज में है और उसके दोनों मज़ामीन नफ़ी शिरक फ़ेली और नफ़ी शिरक एतकादी, उनका तफसीली ज़िक्र है। नफ़ी शिरक एतकादियात से मुतल्लक़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा किसी को आलिम या मुतसर्रिफ़ मानना, इसको शिरक एतकादी कहा जाएगा। यानी शिरक फ़िल इल्म हो या फिर शिरक फ़िल तसर्रुफ़ हो, तो इसको शिरक एतकादी कहा जाता है। तो इसकी नफ़ी का भी इस सूरह मुबारका के अंदर बयान है। और दूसरा शिरक फ़ेली है, यानी अमली तौर पर शिरक में मुब्तला होना, ऐसे आमाल के जो शिरक वाले हैं। तो शिरक फ़ेली जो है, इसके 4 उन्वानात होते हैं। एक ये कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तहरीमात हैं, तहरीमात अल्लाह या तहरीमात इलाहिया, उनका इस बात किया जाता है कि जिन चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दिया, ख़ा मुस्तकिल हराम करार दिया या कुछ मखसूस हालात में हराम करार दिया, तो अल्लाह की हराम करदा उमूर का ख़याल करना चाहिए और उनको वाकई हराम समझना चाहिए। ये पहला मज़मून है। उसके बाद तहरीमात गैरिल्लाह, या जिसको हम तहरीमात ख़ुद साख्ता भी कह सकते हैं, तो उनका रद्द करना है कि जो लोग अपने पास से अल्लाह के अलावा के लिए कुछ न कुछ तहरीमात बना लेते हैं, तो उनकी कोई शरई हैसियत नहीं है, ऐसी तहरीमात का कोई जवाज़ नहीं है। तीसरा मज़मून है कि नियाज़ात अल्लाह, नुज़ूर अल्लाह वो बरहक हैं, अल्लाह के नाम की नज़र और नियाज़ दी जा सकती है। और चौथा उन्वान या चौथा मज़मून ये है कि नियाज़ात गैरिल्लाह या नुज़ूर लि गैरिल्लाह, तो उनकी कोई शरई हैसियत नहीं, उनका रद्द होना चाहिए। गैरुल्लाह के नाम की नज़र और नियाज़ वगैरह ये 100% मना है। तो ये 4 मज़ामीन, 4 उन्वान हैं जो शिरक फ़ेली से मुतल्लक़ हैं, जिनमें 2 जो हैं वो इस बात के हवाला से हैं कि उनका इस बात होगा, तहरीमात इलाहिया का भी इस बात होगा और नियाज़ात व नुज़ूर अल्लाह का भी इस बात होगा। और 2 जो हैं उनका रद्द होगा, तहरीमात ख़ुद साख्ता या तहरीमात गैरुल्लाह, उनका रद्द होगा
اور نذور و نیازات غیر اللہ جو ہیں ان کا بھی رد ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو سورۃ المائدہ ہے اس کے اندر شرک اعتقادی، علم اور تصرف کے لحاظ سے، اور شرک فعلی اس کے چاروں عنوانات، تو ان سب کا جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے۔ اس تمہید کے بعد اب ہم آتے ہیں سورت کے خلاصہ اور مضامین کی طرف۔ تو سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک شرک فعلی کی نفی کا بیان ہے۔ تمہید کے اندر میں عرض کر چکا ہوں کہ شرک فعلی کے اندر جو عنوانات ہوتے ہیں وہ 4 ہیں۔ تو ان میں سے پہلا عنوان تحریمات الہیہ کا اثبات، اس کا ذکر پہلی آیت مبارکہ اور دوسری آیت مبارکہ میں ہوا۔ احرام کے اندر، احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت کا ذکر ہوا، تو اللہ رب العزت نے یہ چیز تمہارے لیے حرام کی ہے، تو یہ تحریمات الہیہ میں شامل ہے، تو اس کا لحاظ کرو۔ اور اسی طرح شاعر اللہ کی حرمت کا تذکرہ ہوا، تو یہ بھی تحریمات الہیہ میں ہے۔ تو تحریمات الہیہ کا اثبات آ گیا پہلی اور دوسری آیت مبارکہ میں۔ اس کے مقابلہ میں جو تحریمات غیر اللہ ہیں یا تحریمات خود ساختہ ہیں، ان کا رد بھی پہلی آیت مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو پائے مویشی وغیرہ ان کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان کی اپنے پاس سے تحریمات نہ کیا کرو، تو یہ تحریمات خود ساختہ کا رد بھی ہو گیا۔ اس کے بعد غیر اللہ کی نظر و نیاز، اس کی حرمت کا اور اس کے رد کا بیان، یہ آیت نمبر 3 میں آیا ہے کہ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ کی طرف نامزد کیا گیا ہو، تو یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز وغیرہ اس کی ممانعت اس میں آ گئی۔ حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ ان ابتدائی آیات کے اندر یہ ذکر فرماتے ہیں کہ جو 4 عنوانات ہیں ان میں سے 3 عنوانات ان آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ وہ ساتھ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ ہونے دینے کا ان آیات میں ذکر ہے، آیت نمبر 2 میں۔ لیکن حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ وہ 4 عنوانات جو ہے وہ ان آیات سے واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آیت نمبر 2 کے اندر شاعر اللہ کی تعظیم کا تذکرہ ہے، تو یہ نیازات اللہ میں سے ہے، تو اس لیے نیازات اللہ والا مسئلہ جو ہے، نذور اللہ، نیازات اللہ والا مسئلہ، تو وہ بھی یہاں پر بیان ہوا ہے۔ خاص طور پر اس میں جو الہدی والقلائد کا لفظ ہے، تو یہ اللہ کے نام کی نذور ہیں، نیازات ہیں، تو ان کا اثبات وہ مسئلہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو شرک فعلی کے جو 4 عنوانات ہیں، تو ان 4 عنوانات کا تذکرہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کی تقریر کے مطابق ان میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہی آیات میں آیت نمبر 3 میں ذالکم فسق کا جو لفظ ہے، تو اس میں فسق کا انتہائی درجہ کفر ہوتا ہے، تو اس میں شرک اعتقادی کے جو مرتکبین ہیں ان کی تکفیر کا اس کے اندر اشارہ موجود ہے۔ تو گویا کہ ان ابتدائی آیات میں شرک فعلی کا بیان جو ہے، جس کے 4 عنوانات وہ تفصیل سے ذکر ہوئے، اور شرک اعتقادی کی تکفیر جو ہے، تو شرک اعتقادی کے جو مرتکبین ہیں ان کی تکفیر کی طرف بھی اشارہ کر کے، تو گویا کہ شرک اعتقادی کی نفی کا مضمون بھی ان آیات میں آ جاتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 1 سے 5 تک جو ہیں یہ شرک فعلی کی نفی کا اس میں بیان ہے،
اور اس کے ضمن میں ہی پھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ مثلا سب سے پہلی آیت مبارکہ میں عہدوں کو پورا کرنے کا تذکرہ ہوا۔ یہ تذکرہ اس مناسبت سے ہے یہاں پر کہ ایمان بھی ایک عہد ہوتا ہے، ایمان قبول کرنا وہ بھی اللہ سے ایک عہد کرنا ہوتا ہے۔ تو جب ایمان قبول کیا تو عہد جو ہے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے سارے احکام بھی ماننے ہیں، تحریمات الہیہ ان کا اثبات کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تحریمات خود ساختہ کو چھوڑنا ان کا رد کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، نذور و نیازات اللہ ان کا برحق ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور نذور و نیازات لغیر اللہ ان کا چھوڑنا ان کا رد کرنا ان کو ختم کرنا تو یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ تو ابتدا میں جو ہے وہ عہد کو پورا کرنے کا تذکرہ کیا گیا کہ عہد پورے کیا کرو، تو جب ایمان والا تم نے عہد کیا ہے تو پھر اللہ کے سارے حکم بھی مانو۔ انہی آیات کے اندر حلت و حرمت کے مسائل بھی ذکر ہوئے ہیں، اور وہ 5 آیتوں کے اندر جو ہیں وہ حلت و حرمت کے مسائل ذکر ہوئے ہیں۔ اسی کے ضمن میں شکار کے مسائل بھی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 4 میں ذکر ہوئے ہیں، اور اسی ضمن میں آیت نمبر 2 کے اندر نیکی کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرنا اور گناہ کرنے والوں کے ساتھ تعاون نہ کرنا اس کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی ضمن میں آیت نمبر 3 میں تکمیل دین کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 5 کے اندر اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہونے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا جائز ہونا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلی 5 آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر شرک فعلی کا مضمون جو ہے وہ تفصیل سے بیان ہوا، اس کے 4 عنوانات بیان ہوئے، اور شرک اعتقادی کا مضمون جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 جو ہے اس کے اندر ایک امر مصلح یعنی نماز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور نماز کی درستگی کے لیے وضو، تیمم اور غسل وغیرہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں دوبارہ عہد کو پورا کرنے کا تذکرہ کیا گیا تاکہ احکام کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو۔ آیت نمبر 8 کے اندر اللہ رب العزت عدل و انصاف کی تلقین فرماتے ہیں تاکہ عدل و انصاف کے ذریعے تقوی پیدا ہو، اور ظاہر بات ہے کہ تقوی پیدا ہوگا تبھی احکام کے اوپر پوری طرح عمل کیا جا سکے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العزت اہل ایمان کے لیے بشارت جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں، یعنی جو عہد کو پورا کرنے والے ہیں اور عدل و انصاف کرنے والے ہیں تو ان کے لیے بشارت ہے۔ اور جس وقت بشارت آتی ہے تو عموماً ساتھ تخویف بھی آتی ہے، تو آیت نمبر 10 کے اندر کفار کے لیے اور آیات الہیہ کی تکذیب کرنے والوں کے لیے اخوی تخویف کا بھی تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت ایک واقعہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے احسان کو یاد کرتے ہوئے تقوی اختیار کرنا چاہیے آپ تمہیں۔ واقعہ جو ہے جس کی طرف اشارہ ہے اس آیت نمبر 11 کے اندر وہ یہ ہے کہ رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عصفان کے مقام پر آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ قریب کچھ کفار بھی موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو اب ان کفار کو احساس ہوا، خیال ہوا کہ ہم نے ایک موقع جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے، ہم نماز کے دوران معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیتے، تو یہ ایک اچھا موقع تھا ان کے نقطۂ نظر سے تو جو انہوں نے ضائع کر دیا۔ تو انہوں نے اب سوچا کہ چلو اب ہم عصر کی نماز میں حملہ کر دیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے عصر سے پہلے یہ احسان کیا کہ صلاۃ الخوف کا طریقہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جب جنگ ہو، ڈر ہو، تو اس وقت نماز کس انداز میں پڑھنی ہے کہ دشمن کو حملے وغیرہ کی جرت نہ ہو سکے۔ تو اس کا بہرحال
इस वाक़या का जो है वो इशारा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 11 के अंदर फरमाया कि ये अल्लाह का एहसान, इसको याद करो और तकवा इख्तियार करो। उसके बाद आयत नंबर 12 से आयत नंबर 14 तक अहद को पूरा न करने वालों के लिए सज़ाओं के नमूने ज़िक्र किए गए हैं। उससे पहले इफ़ाए अहद की तलकीन जो है आयत नंबर 1 में भी और आयत नंबर 7 में भी आई है। तो फिर जो इफ़ाए अहद नहीं करते हैं, जो नक़्ज़े अहद करते हैं, अहद तोड़ते हैं, तो उनके लिए सज़ा के 2 नमूने यहाँ पर अल्लाह ने ज़िक्र फरमाए हैं। एक नमूना जो है वो यहूद के हवाला से है और दूसरा नसारा यानी ईसाइयों के हवाला से है। आयत नंबर 12 से 14 तक ये 2 नमूने हैं। आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद के हवाला से नक़्ज़े अहद का एक नमूना ज़िक्र फरमाया कि बनी इसराइल के अंदर, यहूद के अंदर 12 नुकाबा मुकर्रर किए थे और उनसे नमाज कायम करने का, ज़कात अदा करने का, रसूलों के ऊपर ईमान लाने का, रसूलों की मदद करने का, अल्लाह की राह में खर्च करने का अहद लिया था। लेकिन इन लोगों ने वो अहद पूरा न किया। इसके ऊपर फिर इनको 4 सज़ाएँ दी गईं। आयत नंबर 13 के अंदर अल्लाह उन 4 सज़ाओं का तज़किरा करते हैं। एक तो ये कि उनके ऊपर लानत हुई। नंबर 2 ये कि उनके दिलों के अंदर सख्ती पैदा कर दी गई। नंबर 3 ये कि तौरात के अहकाम के ऊपर अमल उन्होंने तर्क किया, उनके अंदर बेअमली जो है वो पैदा हो गई, बेअमली का वो शिकार हुए। और नंबर 4 कि उनकी अंदर ख़यानत जो है वो उनकी सरिश्त बन गई, वो हर मामले में ख़यानत करने लगे। तो ये 4 सज़ाएँ, लानत, दिलों की सख्ती, बेअमली और ख़यानत, इनका तज़किरा हुआ आयत नंबर 13 में। आयत नंबर 14 के अंदर दूसरा नमूना अल्लाह ज़िक्र फरमाते हैं जो कि ईसाइयों के हवाला से है कि ईसाइयों से भी अहद लिया गया था। वो अहद कौन सा लिया गया था? या तो वो इन्हीं साबिक़ा बातों का है जिनका यहूद के मतलब ज़िक्र किया, और या ये कि इंजील को पूरी तरह मानने का अहद लिया गया था। पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़िक्र फरमाया कि ईसाइयों से भी अहद लिया गया था, लेकिन उन्होंने भी पूरा नहीं किया। तो उनके लिए फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत नंबर 14 के अंदर ही 2 सज़ाओं का तज़किरा करते हैं। एक तो यही कि वो भी बेअमली का शिकार हुए, और दूसरी सज़ा ये कि क़यामत के दिन तक उनके अंदर बाहमी अदावत रहेगी, बुग़्ज़ रहेगा, एक दूसरे के साथ मुखालफत रहेगी। इससे पहले आयत नंबर 3 के अंदर शिरक एतकादी की नफ़ी के मज़मून का एक इशारा मौजूद था, लेकिन अब आयत नंबर 15 से 19 तक जो है शिरक एतकादी की नफ़ी का मज़मून तफसील से ज़िक्र हुआ है। और इसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात और उनकी वालदा की माबूदियत की नफ़ी फरमाई गई है। उसके बाद आयत नंबर इसी के दौरान ये जो आयत नंबर 15 से 19 तक जो नफ़ी शिरक एतकादी का मज़मून चलता है, तो इसी के दरमियान में यहूद व नसारा का एक शकवा भी ज़िक्र किया गया है कि वो कहते थे कि नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, कि हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं माअज़ल्लाह। तो अपने आप को अल्लाह के बेटे तक करार देते थे। तो इस शकवा का जवाब भी आयत नंबर 18 में दिया गया कि अगर ऐसा ही है कि तुम अल्लाह को इतने महबूब हो और अल्लाह के बेटे हो, तो फिर तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें सज़ा क्यों होगी। तो आयत नंबर 15 से 19 तक शिरक एतकादी का मज़मून तफसील से ज़िक्र हुआ है। उसके बाद आयत नंबर 20 से आयत नंबर 26 तक जो है वो तर्के जिहाद के ऊपर ज़िल्लत उठाने का नमूना ज़िक्र किया गया है, क्योंकि जिहाद और किताल जो है वो भी एक अहम जो है वो मिशन है और ज़िम्मेदारी है। तो उसका भी यहाँ पर तज़किरा हुआ और तर्के जिहाद के ऊपर ज़िल्लत उठाने का नमूना ज़िक्र किया गया आयत नंबर 20 से 26 तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने बनी इसराइल को अर्ज़ मुक़द्दसा के अंदर दाखिल होने का हुक्म दिया था, जिहाद का हुक्म दिया था, लेकिन वो कहने लगे कि यहाँ पर तो बड़े ज़ोरावर कद्दावर किस्म के लोग हैं, जब तक वो यहाँ से नहीं निकलेंगे हम दाखिल नहीं होंगे।
بلکہ انہوں نے انتہائی بدبختی کے ساتھ اس حد تک گستاخانہ انداز بھی اختیار کیا کہ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ تو اس حد تک بھی جو ہے وہ انہوں نے گستاخی کا ارتکاب کیا۔ تو اس کا تذکرہ فرما کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ اس طرح کا جو ہے وہ کرتوت کیا تو اب ان کے لیے 40 سال تک جو ہے بیابان کے اندر سر مارتے پھرنے کی ان کو سزا دی گئی۔ تو یہ آیت نمبر 20 سے 26 تک ترک جہاد کا ایک نمونہ ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 تک اللہ رب العزت نے حابیل اور قابیل کا واقعہ جو ہے وہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کے اندر بھی اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر ایک دشمن جو ہے وہ تمہارے لیے کوئی اقدام کر رہا ہے اور تم آگے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو تو مارے جاؤ گے، جیسا کہ حابیل جو ہے تو وہ قابیل کے مقابلہ میں وہ مارا گیا۔ تو اس لیے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ جہاد کرنا چاہیے۔ تو آیت نمبر 27 سے 31 تک حابیل و قابیل کا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 جو ہے تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے من اجل ذالک کتبنا کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے عام طور پر مفسرین نے یہ مراد لیے ہے کہ من اجل ذالک کے اندر جو ذالک ہے تو اس ذالک کا مصداق حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، اور کتبنا جو ہے تو اس کا مفعول بھی قصاص ہے۔ تو آیت سے پھر مراد یہ بنے گی کہ قتل اور خون ریزی کو روکنے کے لیے قصاص جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے۔ لیکن حضرت حسین علی رحمہ اللہ وہ یہاں پر یہ ذکر فرماتے ہیں کہ ذالک کا مصداق جو ہے خاموش بیٹھے رہنے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنے کو قرار دینا زیادہ موزوں ہوگا، اور کتبنا جو ہے اس کا مفعول بھی قتال کو قرار دینا وہ زیادہ موزوں ہوگا۔ تو اس طرح پھر مفہوم یہ بنے گا کہ دیکھو خاموش بیٹھے رہنے سے، قتال نہ کرنے سے چونکہ جان جاتی ہے تو اس لیے قتال کرو اور مظلوموں کو بچاؤ۔ تو بہرحال آیت نمبر 32 کے اندر اس چیز کا اظہار ہوا ہے۔ آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 کے اندر پھر اب ڈکیتی کی ایک سزا کا تذکرہ ہوا ہے۔ قتال کا پیچھے ذکر ہوا، اور قتال کا ایک بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ امن قائم ہو، ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی جائے، ظالموں کے خلاف تلوار اٹھائی جائے تو ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائیں، مظلوم کی تائید ہو، اس کی معاونت ہو، تو اس طرح امن قائم ہوتا ہے قتال میں۔ تو قتال امن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جن دنوں میں قتال نہیں ہو رہا تو ان دنوں میں بھی امن قائم کرنے کے لیے ایک اور اقدام بھی اہم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی چونکہ امن قائم کرنے کے لیے ایک اہم چیز ہے، پیچھے قتال کا تذکرہ ہوا اور وہ بھی امن قائم کرنے کے لیے ہے، اور یہ بھی امن قائم کرنے کے لیے ہے، تو اس لیے اب یہاں پر چند سزاؤں کا تذکرہ، چند جرائم کے اوپر سزاؤں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آیت نمبر 33-34 کے اندر اس حوالہ سے ڈکیتی کی سزا کا تذکرہ آیا ہے۔ آگے ڈکیتی کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، کبھی اس کے اندر صرف مال لوٹا جاتا ہے، کبھی اس کے اندر کوئی قتل بھی کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو زخمی کیا جاتا ہے، تو پھر اس کی کیفیات مختلف ہونے کے ساتھ اس کی سزائیں بھی مختلف ہو جاتی ہیں، تو ان کا ان آیات میں تذکرہ ہوا ہے۔ پھر آیت نمبر 35 کے اندر اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ تقوی اور جہاد کی ترغیب دیتے ہیں، اور آیت نمبر 36-37 کے اندر اللہ رب العزت کفار کے لیے دائمی عذاب کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 اور 39 کے اندر پھر دوبارہ ایک اور جرم کے اوپر سزا کا تذکرہ ہوا ہے، اور وہ ہے چوری کا جرم، تو چوری کی سزا کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 کے اندر اصل مقصود یعنی توحید کا بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 43 تک یہود کی کچھ خباثتوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔
آیت نمبر 44 کے اندر اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ خباثتیں کرنے والے یہود ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے مقابلہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو تورات کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہونے والے تھے، صحیح طور پر عمل کرنے والے تھے، انبیاء کرام بھی تھے، علماء بھی تھے، درویش بھی تھے۔ تو آیت نمبر 44 میں اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 45 کے اندر پھر ایک اور جرم جو ہے، یعنی قتل، اس کے اوپر قصاص کا اور زخمی کرنے پر قصاص کا تذکرہ آیت نمبر 45 میں ہوا۔ آیت نمبر 46 اور 47 کے اندر اللہ رب العزت نے تورات کے بعد اب انجیل کا تذکرہ کیا۔ پھر آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 50 تک انجیل کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا بھی تذکرہ کیا اور اس کے اوپر پختہ رہنے کا اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم جو ہے وہ بھی ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 57 تک اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اور تعلقات، یعنی ایسے گہرے تعلقات جو کہ قلبی حیثیت اختیار کریں، تو ایسے تعلقات جس کو اصطلاح میں ترک موالات کہا جاتا ہے، تو یہود و نصارہ کے ساتھ ترک موالات کا حکم دیا گیا ہے آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 57 تک۔ اسی کے ضمن میں پھر مختلف چیزیں یہ بھی ذکر کی گئی ہیں کہ ارتداد اختیار کرنے کی بھی ممانعت کی گئی ہے، مرتد ہونے کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ یہ اس لیے مناسبت سے کہ یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت ہوئی، تو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی جو ہے اس کے اندر ہی چونکہ یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ جب بندہ ان کا دوست بنے گا تو پھر ان کے نظریات کی طرف بھی مائل ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر اسلام کو چھوڑ دے گا، مرتد ہو جائے گا، تو اس لیے ارتداد کی ممانعت بھی کی گئی آیت نمبر 54 میں۔ اور اسی ضمن میں جب یہ ذکر ہوا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی ہے، تو اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی دوستی کو اختیار کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر۔ اور پھر آیت نمبر 57 کے اندر جو ہے یہود و نصارہ کے علاوہ دیگر کفار جو ہیں ان سے بھی ترک موالات کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مجموعی طور پر آیت نمبر 51 سے 57 تک یہود و نصارہ سے اور دیگر کفار سے ترک موالات کا حکم ہے۔ آیت نمبر 57 میں ہی اور پھر آیت نمبر 58 میں یہود کی مزید خباثتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت پھر یہ اظہار فرماتے ہیں کہ یہود آپ کے دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں۔ ذرا آپ ان سے پوچھئے کہ ہمارے دین کے اندر ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی بات ہے کہ جو تمہیں بری لگتی ہے؟ کیا اللہ کے اوپر اور اس کی وحی کے اوپر ایمان لانا یہ کوئی بری چیز ہے کہ جس کے اوپر تم تمسخر اڑا رہے ہو؟ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ یہود وہ اسلام کو برا کہتے تھے، تو فرمایا کہ تمہاری اپنی روش جو ہے وہ اصل میں بری روش ہے، کہ جس روش کی وجہ سے تم اللہ کی لعنت کے اور اللہ کی طرف سے غضب کے مستحق ہوئے، اور یہاں تک کہ تم بندر اور خنزیر تک بھی بنائے گئے اور طاغوت کی تم نے پرستش کی، تو تم اسلام کو برا کہتے ہو، حقیقت میں تو تمہاری اپنی روش بہت بری ہے۔ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 64 تک یہود کی کچھ مزید خباثتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ پھر آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66 کے اندر اللہ رب العزت اس چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اگر یہ یہودی، یہ اہل کتاب ان خباثتوں کی طرف نہ جاتے بلکہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے، تو پھر ان کے لیے اجر ہوتا اور جنت کی نعمتوں کے وہ مستحق ہو جاتے۔ آیت نمبر 67 سے سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے حصے کے اندر شرک فعلی کا مضمون شروع میں بالکل آیا تھا، اس کے چاروں عنوانات جو ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا آیت نمبر 1 سے 5 تک آئے تھے۔ اس کے ضمن میں شرک اعتقادی کے مضمون کا بھی کسی حد تک بیان ہوا تھا، اشارہ ہوا تھا بلکہ یوں کہنا چاہیے۔ تو شرک فعلی کا مضمون جو ہے اس کی نفی تو وہ سورت کے بالکل شروع میں آئی تھی آیت 1 سے 5 تک۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 15 سے 19 تک جو ہے شرک اعتقادی کی نفی کا مضمون تفصیل سے آیا تھا، لیکن یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں اس سے برعکس شرک اعتقادی کا مضمون جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے اور شرک فعلی کا مضمون جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے۔
تو یہاں پر آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 86 تک جو ہے شرک اعتقادی کا مضمون جو ہے اس کی نفی جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 86 تک نفی شرک اعتقادی کا مضمون ہے، اور اسی کے ضمن میں آیت نمبر 67 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 67 کے اندر ہی اللہ رب العزت نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ واللہ یعصمک من الناس، اور ان الفاظ میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار سے حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے تلخ ہونے کی وجہ سے اس سے قبل اپنے لیے پہرہ لگوایا ہوا تھا، لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہرہ ختم کروا دیا کہ میری حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے کہ اللہ مجھے میری حفاظت کریں گے، تو اب پہرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفی شرک اعتقادی کا جو مضمون آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 86 تک چل رہا ہے، اسی کے ضمن کے اندر اہل ایمان کے لیے بشارت بھی ذکر کی گئی ہے آیت نمبر 69 میں بھی، اور پھر آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 85 تک، اور اسی ضمن میں اہل کتاب کے لیے زجر اور تخویف بھی آئی ہے، آیت نمبر 70 71 میں بھی آئی ہے، پھر آیت نمبر 77 اور 78 میں بھی آئی ہے۔ اسی کے ضمن میں آیت نمبر 72 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی معبودیت کی نفی بھی آئی ہے، اور آیت نمبر 73 اور 74 کے اندر تثلیث کی نفی بھی آئی ہے۔ انہی آیات میں آیت نمبر 80 میں منافقین کے لیے زجر بھی آئی ہے۔ آیت نمبر 82 کے اندر انہی آیات میں اللہ رب العزت نے مخالفین اسلام کی ایک درجہ بندی ذکر کی ہے کہ 3 خاص مخالفین اسلام ہیں، اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ یہود اسلام کی مخالفت میں سب سے زیادہ شدید ہیں، اس کے بعد پھر مشرکین عرب جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں، اور پھر عیسائی حضرات نصارہ جو ہیں وہ اسلام کی مقابلہ میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ انہی آیات کے اندر کفار کے لیے تخویف بھی آئی ہے آیت نمبر 86 میں۔ تو آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 86 تک نفی شرک اعتقادی کا مضمون تھا۔ آگے آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 104 تک شرک فعلی کی نفی کا مضمون آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ۔ پھر اس کے ضمن میں بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں، اور یہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ 4 عنوانات ہوتے ہیں، اور وہ چاروں عنوانات بھی یہاں پر بھی ذکر ہوئے ہیں ان آیات میں بھی۔ آیت نمبر 87 88 کے اندر تحریمات خود ساختہ، تحریمات غیر اللہ، ان کی نفی ہوئی ہے اس انداز میں کہ بھائی اللہ نے پاک چیزیں حلال کی ہیں، تو جب اللہ نے پاک چیزیں حلال کی ہیں تو ان کو اپنے پاس سے تم حرام قرار دے کے خود ساختہ تحریمات نہ